أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير ناصر ومعين يسر ولا تعسر وتنجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد طلاب محترم درس تبصرہ کا یہ تیسری بحث جو گفتگو چل رہی تھی آب کے سلسلے میں کہ اگر آب مطلق میں نجاسات واقع ہو جائیں اور آب مطلق نجاست سے متاثر ہو جائے تو جس طرح کا پانی ہوگا اسی اعتبار سے اس پر نجاست کا احکام جاری ہوگا۔ ہماری بحث جاری اور قرب کے سلسلے میں ہو چکی ہے۔ آج بحث ہے مائع بیر کے سلسلے کہ مائع بیر یعنی کنویں کا پانی۔ کنویں کے سلسلے میں کہ کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو کیا یہ پانی نجس ہوتا ہے یا نجس نہیں؟ اس میں علماء میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک علامہ کے زمانے تک اور ایک علامہ ہندی کے بعد۔ الثالث ماء البیر ان تغیر بوقوع النجاست فیہ نجس وطہر بزوال التغیر بالنز والا فہو علی اصل الطہارہ۔ دیکھیں کنویں کے سلسلے میں علماء میں دو نظریے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ اس مائع بیر کو ملحق کرتے ہیں آب قلیل سے، جیسا کہ صاحب شرائع محقق ہلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا، چاہے اس میں تغیر پیدا ہو یا تغیر پیدا نہ ہو، یعنی نجاست کی ملاقات سے ہی نجس ہو جائے گا۔ یہ نظریہ علامہ ہلی کے دور تک رہا، لیکن دوسرا نظریہ علماء کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ملحق ہے آب جاری سے، یعنی جس طریقے سے آب جاری ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے آب جا یا مائع بیر یہ خالی ملاقات سے نجس نہیں ہوگا، بلکہ جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی واقع نہ ہو جائے۔ اوصاف ثلاثہ میں اگر تبدیلی واقع ہوئی ہے تو پھر یہاں پر یہ پانی نجس ہوگا، لیکن اگر اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے تو پھر کنویں کے نجس ہونے کا حکم نہیں۔ تو خلاصتاً دو نظریے ہوئے، ایک علماء کا نظریہ آب چاہ کے بارے میں یہ کہ آب قلیل سے ملحق ہے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ آب قلیل یہ آب چاہ آب جاری سے ملحق۔ انہی نظریات کی بنا پر
जो कुएं के अहकाम जारी होंगे इन्हीं नजरियात की बिना पर, वो अफराद कि जो इसको मुल्हक करते हैं आबे कलील से, वो ये कहते हैं कि यहां पर पानी का निकालना वाजिब है, और जैसी निजासात होगी उसी एतबार से पानी निकाला जाएगा। और जो इस बात के कायल हैं कि आबे जारी से मुल्हक है, तो वो यहाँ पे मंजूहात बेर को मुस्तहब जानते हैं, यानी उनके नजदीक ये पानी का निकालना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। तो जैसे जिस एतबार से निजासत गिरेगी उस एतबार से इसको देखा जाए। तो यहां पे इन्होंने मुसन्निफ ने कहा कि माए बेर अगर निजासत के वाक़े होने से, अगर निजासत इसमें वाक़े हो जाए तो ये नजस हो जाता है। लेकिन खुद मुसन्निफ जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि ये मुल्हक है आबे जारी से। अब अगर नजिस हो जाए कुआं, तो फिर इसको नज़ के जरिए से एक तरीका, जो पिछले तरीके हैं कि एक कुर पानी मिला दिया जाए इस तरीके से कि उसमें पूरी तरीके से चाह में पानी जो है मिल जाए और वो तगय्युर जो हुआ है वो ज़ायल हो जाए, या इस चाह को जो है किसी जारी से मुल्हक कर दिया जाए, दूसरा तरीका, या बारिश इस पे जो है इतनी ज्यादा हो कि इसको मुनफाइल और इसको तब्दील कर दे, जो तगय्युर पैदा हुआ है उसको खत्म कर। एक तरीका जो तरीके खास इस चाह के लिए बयान किया जाता है वो है नस, यानी कुएं से डोल के जरिए से पानी निकालना। फिर कहते हैं वत्तखुरा बिज़वाल तगय्युर बिन्नस, कि ये अगर कुआं नजिस हो जाए तगय्युर के जरिए से तो ये पाक हो जाता है नज़ के जरिए से अगर तगय्युर ज़ायल हो जाए। व इल्ला, लेकिन अगर ये मुतगय्यर ना हो, अगर कुआं मुतगय्यर ना हो निजासत के जरिए से, फहुवा अला अस्ल तहारत, तो ये अपनी असल तहारत पर बाकी है। यानी क्या मतलब असल तहारत पर बाकी है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये पहले पाक था, खाली मुलाकात से नजिस नहीं होगा, अपनी असल तहारत पे बाकी रहेगा, मगर ये कि जो है क्या मुतगय्यर हो जाए। बहरहाल मसला इन दो नजरियात की बिना पर वो अफराद के जो इस बात के कायल हैं कि ये मुलाकात निजासत से नजिस हो जाता है। जमाअतुम मिन अस्हाबिना हकमू बेनिजासतहा बेवुक़ूइन निजासत बेनिजासत बेवुक़ूइन निजासत फीहा, यानी असहाब इमामिया में से एक जमात ने हुक्म लगाया है बेनिजासतहा, बेर के नजिस होने का, बेवुक़ूइन निजासत फीहा, अगर बेर में निजासत वाक़े हो जाए। वइन लम यतगय्यर माउहा, अगरचे उसका पानी मुतगय्यर ना हो, यानी इनका वही नजरिया है कि ये मुल्हक करते हैं आबे कलील से। और इन उलमा ने वाजिब जाना है नज़र जमी को। देखिए मैंने भी जिक्र किया था कि जिस तरीके की निजासात गिरेगी उसी एतबार से कुएं में से पानी निकाला जाएगा। बाज निजासात ऐसी हैं कि जहां पर पूरा कुआं साफ करना है, बाज निजासात ऐसी हैं कि जिनके लिए एक कुर पानी निकालना है, बाज के लिए 70 डोल, बाज के लिए 50 डोल और बाज के लिए 40, 30, 10 और 7 और 1 डोल।
تو یہ نجاسات کے اعتبار سے پانی کو نکالا جائے. تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان نجاسات کو ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پورا کنواں صاف کیا جائے گا. اگر وہ نجاسات کنویں میں گر جائیں تو پورے کنویں کو صاف کیا جائے گا. ایک تذکر اور دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ کہا کہ پورا کنواں صاف کیا جائے گا، دیکھیں زمانے قدیم میں یا زمانہ پہ بعض دیہات وغیرہ میں یہ کنویں جو ہے پائے جاتے ہیں. یہ کنویں دو طرح کے ہوتے تھے. ایک کنواں تو وہ ہوتا تھا کہ جس میں سوت پایا جاتا ہے. سوت کا مطلب یہ ہے کہ پانی جس طریقے سے ہم نے نکالا تو پانی جو ہے وہ جتنا ہم نے نکالا وہ اتنا ہی سطح آب پر آ گیا. سطح آب پر جیسے ہی پانی آیا، جیسے ہم نے پانی نکالا اور وہ پانی مثلا فرض کریں کہ ایک بالٹی ہم نے پانی نکالا اس کنویں میں سے، تو وہ ایک بالٹی فوراً اس کی سطح جو ہے کیا برابر ہو گئی. اسے کہتے ہیں کہ اس کنویں میں سوتا پایا جاتا، سوت ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے کیا پانی نکل. ایک کنواں ہوتا ہے کہ جس میں پانی جو ہے وہ سوتا نہیں ہوتا. مثلا پانی آپ نے نکال لیا تو وہ کم ہو جائے گا، پھر آپ نے پانی نکالا اور کم ہو جائے گا. یہ پانی آپ اس طریقے سے نکالتے رہیں یہاں تک کہ وہ کنواں جو ہے وہ پانی سے ختم ہو جائے گا اور اس پانی کا اختتام ہو جائے گا. پھر اس میں سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو ہے کیا اس میں پانی رستا ہے اور پانی اپنی سطح کو پہنچتا ہے کہ جہاں وہ تھا. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ پورا کنواں صاف کیا جائے گا، یہ اس کے لیے ہے کہ جہاں پہ انسان پورے پانی کو جو ہے کیا نکال سکتا اور وہاں سوتا نہ ہو کے، مثلا اگر سوتا ہے کہ وہ لیول اس کا جو ہے کیا برابر ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے بہت دشوار ہے کہ پورے کنویں کو صاف کرے. وہاں ایک دوسری بحث آئے گی کہ جس کو فقہ میں تراو کہتے ہیں. تو ابھی بحث یہ ہے کہ کچھ نجاسات ایسی ہیں کہ جن کے لیے پورا کنواں صاف کیا جائے. تو وہ کون کون سی نجاسات ہیں کہ جن کے لیے پورا کنواں صاف کرے؟ ان میں سے سب سے پہلے ہے مسکرات، یعنی شراب. شراب اگر کنویں میں گر جائے تو یہ کنواں نجس ہو جائے گا اور اس کنویں کا پورا پانی صاف کیا جائے گا. اب جو پانی دوبارہ سے رسے گا اور رس کے جو ہے کہ لیول پہ آئے گا تو وہ پانی پاک کہلائے گا. تو ایک ہوئے مسکرات یعنی شراب وغیرہ. دوسرے فقہ، اگرچہ فقہ بھی مسکرات ہی میں آتی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس میں نشہ جو ہے کہ بہت کم ہوتا ہے اور خصوصی نص شارع مقدس کی طرف سے فقہا کے لیے وارد ہوئی ہے کہ جہاں کہتے ہیں کہ یہ بھی نجس ہے. فقہ یعنی جو کی شراب، یہ خاص شراب ہے اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ کنویں کو پورا صاف کیا جائے. تو ایک ہوئی شراب، دوسرے فقہ یعنی جو کی شراب، تیسرے منی ہر اس انسان کی یا اس حیوان کی جو خون جہندہ رکھتا ہے، اگر گر جائے، اگر کنویں میں گر جائے تو یہ کنواں نجس ہو جاتا ہے اور اس کو ہمیں پورا کنواں صاف کرنے کی ضرورت، پورا کنواں سے پانی نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر آتا ہے خون حیض. اگر ایک سوئی کے برابر بھی ایک قطرہ خون حیض کا کنویں میں گر جائے، خون حیض اس خون کو کہتے ہیں کہ جو عورتوں کو ماہانہ خون آتا ہے.
اور اس میں سے اگر ایک قطرہ بھی خون گر جائے تو یہاں پر پورے کنویں کا پانی ہمیں نکالنا پڑے گا واجب۔ نمبر 5، خون استحاضہ، خون نفاس۔ خون نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد عورت کو آتا ہے۔ نمبر 7 آتا ہے اونٹ۔ اونٹ اگر کنویں میں گر کر مر جائے، اونٹ اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو وہاں پر بھی پورے کنویں کو صاف کرنا۔ دیکھیں یہ جو کہا گیا کنویں کو صاف، سب سے پہلے اگر کوئی جانور گر گیا ہے اور اس میں مر گیا ہے تو اس کو نکالا جائے گا۔ اس کو نکالنے کے بعد پھر اس کنویں کو پوری طریقے سے صاف کیا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو سکے، کیونکہ یہاں پہ نجاست کا حکم۔ تو ایک قسم ہوئی کہ جہاں پہ اگر کچھ نجاستیں، نہیں 6 یا 7 مورد ہیں کہ جہاں پہ اگر یہ کنویں میں گر جائیں تو پورا کنواں صاف کرنا پڑے گا، تبھی کنواں پاک ہوگا۔ کچھ نجاست ایسی ہیں کہ جن کے لیے ایک پور پانی ہمیں نکالنا۔ وہ کیا کیا ہیں جن کے لیے ہمیں ایک پور پانی نکالنا ہے؟ ان میں سے پہلا نمبر آتا ہے اسب، یعنی گھوڑا۔ گھوڑا اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کے لیے ایک پور پانی ہمیں نکالنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بکر یعنی گاؤ۔ گائے اگر گر جائے اور گر کے مر جائے کنویں میں تو یہ کنواں نجس ہو جائے گا اور اس کے لیے ایک پور پانی ہمیں نکالنا ہوگا۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز گدھا گر جائے تو گدھے گرنے کی صورت میں ہمیں ایک پور پانی نکالنا ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک وہ نجاسات کے جہاں پر پورے پانی کو ہمیں نکالنا ہے، اور دوسرے یہ کہ جہاں پر ہمیں پورے پانی کو نہیں نکالنا بلکہ ایک پور پانی ہمیں نکالنا۔ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر ہم پورے کنویں کو صاف کرنے سے، پورے کنویں کے پانی کو نکالنے سے معذور ہے، ہم نہیں نکال سکتے، جیسے کہ میں بتایا کہ وہاں پر سوت پایا جاتا ہے، یعنی پانی کا لیول جو ہے جیسے ہم نکالتے ہیں پورا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایک اور چیز ہمیں کرنی ہے، اس کا نام ہے تراوہ۔ تراوہ 4 رجال علیہم مثنی یومن، 4 آدمی۔ تراوہ کے معنی ہے ایک دوسرے کو جو ہے راحت دینا۔ 4 آدمی اس طریقے سے کنویں سے پانی نکالیں گے کہ ایک دوسرے کو راحت دیں گے، اور 2 کر کے پورے دن کامل، صبح صادق سے لے کے اور مغرب تک یہ پانی کنویں سے نکالیں گے، تو یہاں پہ تراوہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ تراوہ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا حصہ صبح میں سے شمبے سے لیا جائے اور تھوڑا جو ہے کہ مغرب میں، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے پورا پانی صاف کر دیا۔
تو دو چیزیں ہو گئی، ایک جہاں پہ پورا کنواں صاف کرنا ہے، اور دوسرے وہ کہ جہاں پر ایک کور پانی نکالنا۔ تیسری چیز کہ جہاں پر یہ ہے کہ وَنَزْهِ 70 دلوا لموت الانسان، اگر انسان گر کر کنویں میں مر جائے، اس میں موت ہو جائے، تو انسان کے لیے 70 ڈول ہمیں نکالنے ہوں گے۔ وَخَمْسِينَ لِلْعَذْرَةِ الزَّائِبَةِ وَالدَّمِ الْكَثِيرِ غیر الدماء الثلاث۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے 50 ڈول۔ 50 ڈول اس پخانے کے لیے نکالے جائیں گے کہ جو پخانہ اس میں پھیل جائے کنویں میں گر کر۔ والدم الکثیر، اور زیادہ خون کے لیے۔ زیادہ خون کا مطلب جو ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ مثلا کوئی 50 کلو یا 1 کوئنٹل اس طریقے سے زیادہ خون جو ہے کہ ڈال دینا، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک بکرے کو یا بکری کو ذبح کیا جائے اور جتنا خون اس میں ذبح کے وقت نکلتا ہے اسے دم کثیر کا، یہ خون اگر گر جائے تو اس کے لیے 50 ڈول ہمیں نکالنے ہوں گے۔ لیکن ایک تذکر ہے کہ بریکٹ میں کریں غیر الدماء الثلاث، کہ یہ خون جو ہے غیر الدماء الثلاث، کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ دماء ثلاثہ میں پورے کنویں کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر ذرا سا قطرہ بھی دماء ثلاثہ میں سے گر جائے تو وہاں پر پورے کنویں کو صاف ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وَأَرْبَعِينَ لِمُؤْتِ الْكَلْبِ۔ کچھ چیزیں، کچھ نجاسات، کچھ جانور ایسے ہیں کہ اگر وہ گر جائیں کنویں میں تو ان کے لیے ہمیں 40 ڈول نکالنے ہوں گے۔ وَأَرْبَعِينَ لِمُؤْتِ الْكَلْبِ، کتا گر جائے، اگر کتا گر کر اس میں جو ہے مر جائے کنویں میں تو ہمیں 50 ڈول لکھنے۔ ایک والسنور یعنی بلی، والخنزیر سور، والثعلب لومڑی، والارنب اور خرگوش، اور بول رجل یعنی آدمی کا پیشاب۔ پیشاب اگر گر جائے آدمی کا تو ایک ہوا کتا، نمبر 2 بلی، نمبر 3 خنزیر یعنی سور، نمبر 4 ثعلب یعنی لومڑی، نمبر 5 ارنب خرگوش، اور نمبر 6 آدمی کا پیشاب۔ اگر آدمی کا پیشاب اس میں گر جائے تو ان تمام 6 اشیاء کے لیے ہم کو 40 ڈول نکالنے ہوں گے۔ 40 ڈول نکالنے کے بعد یہ ہوا پاک ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے وَنَدْهَ عَشْرَةً لِلْعَذْرَةِ الْيَابَسَةِ وَلِلدَّمِ الْقَلِيلِ۔ 10 ڈول نکالیں گے ہم اس پخانے کے لیے کہ جو خشک ہو اور اس میں فرش اور متفرق نہ ہوا ہو، اور دوسرے نمبر پر دم قلیل یعنی کم خون۔ کم خون یعنی ایک پرندے کو اگر ذبح کیا جائے، ایک چڑیا کو، جتنا خون اس میں نکلتا ہے اگر اتنا گر جائے تو اس کے لیے ہمیں 10 ڈول نکالنے ہوں گے۔ وَسَبْعَ لِمَوْتِ الطَّيْرِ وَالْفَارَةِ، اور 60 ڈول نکالیں گے
اگر کوئی پرندہ گر کر اس میں مر جائے، پرندہ گر کر اگر اس میں مر جائے تو 60 ڈول۔ فالفارہ، یہ چوہا، لیکن چوہے کے لیے شرط ہے اذا تفسخت او انتفخت، کہ جب وہ پھول جائے اور پھٹ جائے، اس میں جو ہے تلاشی ہو جائے کنویں کے اندر۔ وبول السبی، اور 60 ڈول نکالیں گے بولے سبھی کے لیے۔ سبھی اس بچوں کو کہتے ہیں کہ جو غذا کھانے لگا ہو، وہ اغتسالی جنوب، اور وہ انسان کے جو غسل جنابت کرے اس میں۔ وخروج الکلب منها حیا، اور کتا اس میں سے زندہ نکلا، اس لیے کہ اگر کتا اس میں گر کے مر جائے تو اس کے لیے الگ حکم تھا کہ وہاں پر ہمیں 40 ڈول نکالنے تھے، لیکن اگر کتا جو ہے کہ وہ زندہ نکل آئے تو وہاں پر ہمیں 60 ڈول نکالنے۔ خمس لدرق الدجاج، اگر پیٹ گر جائے مرغی کی تو وہاں پر 5 ڈول۔ وثلاثۃ للفأرۃ والحیہ، اور 3 ڈول چوہے کے لیے اور سانپ کے لیے، کہ جب یہ گر کے مر جائے لیکن اس میں پھٹے اور پھولے اور پھٹے نہیں، کہ جیسے کہ اوپر شرط۔ وَدَلْبٌ لِلْعُصْفُورِ وَالشِّبْهِ، اور 1 ڈول نکالا جائے گا چڑیا کے لیے یا اس کے مانند کوئی اس جثے کے اگر کوئی جانور ہے چھوٹا تو اس کے لیے بھی 1 ڈول نکالنا ہوگا۔ وَبَوْلُ الرَّضِيعِ، اور 1 ڈول نکالنا ہوگا اس بچے کے لیے کہ جو ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اب مصنف یہاں پر اپنا نظریہ دیتے ہیں، وَإِنْدِي إِنَّ ذَلِكَ أَيْ كُلَّهُ مُسْتَحَبٌّ۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ تمام منزوحات جو ہم نے بیان کیے میرے نزدیک ان سب کا نکالنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں اوپر ایک عبارت آئی تھی وَجَمَعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا حَكَمُوا بِالرِّجْسِ وَأَوْجَبُوا النَّزْعَ الْجَمِيعِ، انہوں نے واجب جانا، نہ کہ علامہ نے واجب جانا ہے کہ یہاں پر پانی جو ہے کیا ہے نکالا جائے۔ علامہ کے نزدیک پانی کا نکالنا مستحب ہے، اس لیے کہ علامہ اس کو آب جاری سے ملحق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تغیر اس میں نہیں ہوگا یہ نجس نہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔